बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियार तालीम। ठीक है, मियार तालीम का जो हमने पढ़ा था कल भी हमने काफ़ी इसका पढ़ा है। आज जो है पहले हम थोड़ा सा पीछे से रिव्यू कर लेते हैं कि मियार तालीम से मुराद तालीम और तालीमी अमल में शामिल तमाम अनासर की खूबियाँ और सिफात की तादाद और उनकी पायदारी के लिए एक ऐसे मुवाज़ने का नाम है जो एक कम अज़ कम तयशुदा हिंसी या सिफाती सतह से किया जाता है। ठीक है, क्या है मियार तालीम से मुराद? तालीम और तालीमी अमल में जो तमाम अनासर होते हैं, अनासर में उसकी खूबियाँ, उसकी सिफात, उनमें जो पायदारी जानना है हमने, वो किस लिहाज से जानना है? हिंसी और सिफाती सतह पर हमने ये जानना है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी, उसके बाद हमने जो बात की है कि दो तरह की उसके पहलू होते हैं, वो हिंसी होते हैं और सिफाती होते हैं। और बाद में फिर हमने बात की कि तालीमी मियार की तीन सूरतें हो सकती हैं। पहली ये कि मियार तालीम में बेहतरी आ जाए, दूसरी तालीमी मियार का तालीम का मियार गिर जाना, और तीसरी इसकी एक ही सतह पर बरकरार रहना। अब जो है नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये है हमारे अवामिल। मियार तालीम और अवामिल मतलब कौन कौन से अवामिल जो है इस पर हमारे मियार तालीम पर असरअंदाज होते हैं, उसे कम या ज़्यादा करते हैं। जैसे कि इस्ताजा है, निसाब, वालिदैन, समाजी और मुआशी हालात, इक्तसादी हालात, इनफरादी इख्तलाफात और अदम मुताबिकत। ये सारे अवामिल हैं बेटा जो हम आज डिस्कस करेंगे। पहला जो है बेटा उस्ताजा। उस्ताजा में क्या आता है कि किसी भी निज़ाम तालीम में तालीम और तदरीस के हवाले से उस्तादा जो हैं वो बुनियादी और सबसे अहम जो है बेटा किरदार अदा करते हैं। जिस तरह से आपको पता है, अगर तालीमी इदारों में काबिल और बेहतर तरबियत याफ्ता उस्तादा की मुनासिब तादाद मौजूद ना हो तो क्या होता है, तो तदरीस से लगाव जो तदरीस से लगाव रखते हैं और जिम्मेदारी और जल्दी से जो है अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं या सियासी ताल्लुक की बिना पर अपनी जिम्मेदारियों से गफलत इख्तियार करते हैं। उस्ताज़ा क्या होते हैं बेटा, आपको जिस तरह से पता है कि तालीम और तदरीस के हवाले से उस्ताज़ा जो है वो एक बुनियादी और अहम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक किरदार अदा करते हैं। और अगर जो है तालीमी इदारों में अच्छे उस्ताज़ा ना हो, ठीक है, वो अगर उन्हें जो है अपनी तदरीस से अपने इस प्रोफेशन से जो है बेटा लगाव ना हो, वो अपनी जिम्मेदारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझते हो उन्हें, तो फिर क्या होगा, ये चीज़ जो होगी हमारे मियार तालीम पर असरअंदाज होगी। मतलब जिसने समझाना है, जिसने बताना है, अगर उसी को अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है तो क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम जो बच्चों के आगे जो बच्चों बच्चों का जो बेटा एक काम है वो जो है वो खराब हो सकता है। ठीक है, उनका फ्यूचर खराब हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, ऐसे उस्तादा जो है वो लाने चाहिए जो कि बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें, समझा सकें। वरना अगर ऐसी ही सूरत हाल रहेगी तो क्या होगा, तो ये हमारा तालीमी मेयार जो है जो मेयार तालीम है बेटा, वो जो है वो सही नहीं हो सकेगा। दूसरा हम बात करते हैं निसाब की। निसाब क्या है? जैसे करिकुलम है जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे पास बुक्स है, जो मवाद हमारे पास है, जो उस्तादा और स्टूडेंट के दरमियान में एक जिस पर बातचीत होती है, कम्युनिकेट करते हैं बच्चे और उस्तादा एक दूसरे से, जो एक प्रॉपर निसाब वो होता है। ठीक है, उस्तादा के पास तालीमी म्यार पर सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज होने वाली चीज़ है वो क्या है, वो निसाब है। हम अपने तलबा और उस्तादा की कारकर्दगी को कैसा और किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, निसाब इसी का आयनादार होता है। कि मतलब एक उस्तादा है, उसको अगर अपने निसाब पर, अपने मजमून पर जो है पूरी जो है वो कमांड हासिल है, तो वो क्या होगा, तो वो बेहतर तरीके से बच्चे को आगे पढ़ा सकेगा। लेकिन निसाब का बेहतर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों ने आगे क्या पढ़ना है, उन्हें किस साइड पे लेके जाना है। निसाब में दिए हुए जो मकासद होते हैं, मवाद ही तालीमी मियार का काउंट करते हैं। अगर निसाब में मुतय्यन शुदा जो मकासद हैं तलबा और मुआशरे की हकीकी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं होते,
اگر نصاب جو ہے وہ معاشرے کی حقیقی ضروریات کے مطابق نہیں ہے تو وہ طلباء کو کبھی بھی جو ہے وہ عملی زندگی کے لیے تیار نہیں کر سکے گا، وہ معیار تعلیم کو بھی پستی کی طرف لے کے جائے گا، مطلب اس سے گرا دے گا یا کم طرف لے کے جائے گا۔ اگر امتحان اور نصاب میں مطابقت نہ ہو، طلبہ علم کی بجائے صرف نمبروں کے لیے کوشاں ہو کہ بچے کیا کرتے ہیں، پیرنٹس بھی آج کل کیا کرتے ہیں، صرف مارکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، گریڈس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو کتنا آتا ہے۔ ہم نے صرف ایک رزلٹ کی بیس پر ہی بچے کی صلاحیتوں کو ہم لوگ جانتے ہیں، ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ تخلیقی کام کرنے والے طلباء کی رہنمائی نہ ہو تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ طلباء کی علمی مہارتیں اور اکتساب بہتر ہو سکے؟ جب طلباء کی جو ہے علم سے دلچسپی ہی نہیں ہوگی تو اکتساب بہتر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور علمی کمال نہیں ہوگا تو معیار کہاں باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ علم میں اگر انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور وہ عملی طور پر اس چیز کو نہیں امپلیمنٹ کر پا رہے، ٹھیک ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کر پا رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پہلا ہم نے پڑھا اساتذہ کہ بہتر اساتذہ ہونے چاہیے، اگر صحیح اساتذہ نہیں ہوں گے تو معیار تعلیم پر یہ چیز اثر انداز ہوگی۔ پھر دوسرا ہم نے پڑھا کہ نصاب، اگر نصاب جو ہے جو ہم کنٹینٹ پڑھ رہے ہیں، جو کریکولم پڑھ رہے ہیں، تو وہ اگر صحیح نہیں ہوگا تو کیا ہے، وہ بھی ہمارے معیار تعلیم کو پستی کی طرف لے کے جائے گا۔ تیسری چیز ہے والدین۔ والدین کیا ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بچوں کی جو پہلی درسگاہ ہے اس کی ماں ہے، اس کے گھر ہے، ٹھیک ہے، گھر سے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، پھر وہ گلی محلے اپنے رشتے داروں سے، پھر ارد گرد کے ماحول سے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔ لیکن فرسٹ کیا ہے، فرسٹ پریورٹی کیا ہے، گھر والوں کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، گھر میں ماں باپ جو ہے انہیں پہلے سکھاتے ہیں، اس کے بعد بہن بھائی ان کی ہیلپ کرتے ہیں سکھانے میں۔ گھر میں رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کے رویے اور بچے کی طرف ان کی توجہ کا جو ہے وہ تعلیم کے معیار سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ والدین کا ان پڑھ یا کم تعلیم یافتہ بھی ہونا تعلیم کی طرف ان کا منفی رویہ بھی تعلیم کے معیار کو متاثر کر سکتا ہے۔ کہ کچھ والدین ان پڑھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کچھ والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بھی جو ہے وہ نہ پڑھے، وہ کسی مزدوری میں لگ جائے، ٹھیک ہے۔ کچھ والدین ہوتے ہیں ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ آگے پڑھے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ والدین کے جو ہوتے ہیں بیٹا اپنی دلچسپیاں اپنی جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ویسا بنے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے بچوں کے رجحان صلاحیتیں یا دلچسپی کے بارے میں جو ہے وہ علم نہیں رکھتے، اور وہ اس کے برعکس ان کی جو ہے ان کی صلاحیتوں کے جو برعکس ہیں ان سے غیر حقیقی توقعات جو ہیں وہ وابستہ کر لیتے ہیں۔ ان کو ایسے مضامین پڑھنے اور پروگراموں میں داخلے لینے کے لیے بھی مجبور کر دیتے ہیں جو ان کی صلاحیتوں اور قابلیت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے سائنس نہیں پڑھنی، آپ نے آرٹس نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، تو وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ صرف سائنس کا اسکوپ ہے تو آپ نا صرف سائنس پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کچھ بچوں کا آرٹ میں جو ہوتا ہے وہ دھیان ہوتا ہے، ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن وہ اس فیلڈ کو جو ہے وہ پیرنٹس ان کو اس فیلڈ کی طرف نہیں جانے دیتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بچوں کا دھیان نہیں ہوتا، وہ پوری محنت سے اب تعلیم نہیں حاصل کرتے، تو پھر اس طرح سے بھی تعلیمی معیار جو ہے وہ اس وہ پستی کی طرف جائے گا، بہتر نہیں ہو سکے گا۔ پھر آ جاتا ہے سماجی اور معاشی حالات۔ سماجی اور معاشی حالات میں ہم بات کرتے ہیں کہ ملک اور معاشرے کے جو سیاسی، سماجی، معاشی حالات بھی جو ہوتے ہیں وہ بیٹا تعلیم کے معیار کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، ہڑتالیں، ہنگامے، جلسے وغیرہ ہو رہے ہوں تو جو کاروبار زندگی کو بہتر بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ طلباء جو ہوتا ہے وہ ہڑتالوں پر رہتے ہیں، اساتذہ جو ہے وہ کلاسوں کا بائیکاٹ کرتے رہتے ہیں، انصاف کے مقابلے میں جو ہے وہ دھاندلی سفارش عام ہوتی ہے، دھوند دھاندلی اور سفارش جو ہے وہ عام ہے، حقداروں کو اس کا حق نہیں ملتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج عام ہوتا ہے۔ طلباء اور اساتذہ کی توجہ بھی تعلیم پر نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے، اگر اس طرح کے ہی حالات رہیں گے، سماجی اور معاشی حالات رہیں گے، تو بیٹا ہمارا معیار تعلیم جو ہے وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا، ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے، بلکہ ہمارا یہ معیار تعلیم جو ہے صرف پستی کی طرف جائے گا۔ پھر طلباء کے نتائج جو ہے وہ خراب، اور استاذہ کی کارکردگی بھی مایوس کن ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے اب وہ اساتذہ جو ہیں وہ بہت زیادہ کلاسوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، طلباء جو ہے وہ ہڑتالوں پر نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہنگامے جلسوں میں یہ شریک ہو رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ معیار سے تعلیم جو ہے اس پر بہت زیادہ اثر ہوگا۔ پھر جو بات ہے، ہم کہتے ہیں اقتصادی حالات۔ اقتصادی حالات جو اس کے مالی اور معاشی حالات ہیں، ملک کی جو اقتصادی حالت بھی جو ہے وہ تعلیم کے معیار کو متاثر کرتی ہے۔ تعلیمی اداروں کو اچھی کارکردگی میں استاذہ اور طلباء کے علاوہ تعلیمی سہولتیں بھی بیٹا اہم کردار ادا کرتی ہیں، کہ اگر ادارے میں پانی، بجلی، چار دیواری، کمروں کی موزوں اور مناسب سہولیات جو ہیں بیٹا دستیاب نہیں ہیں، تو طلباء کی جو تعداد، کچھ آپ دیکھتے ہو کہ بہت زیادہ اسٹرینتھ جو ہے بچوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے کسی کلاسز میں، ٹھیک ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیبارٹری اگر لائبریری اور لیبارٹری کا بھی مناسب انتظام نہیں ہے، ایسی ضرورتیں جو سامان وغیرہ ہے اگر میسر نہیں ہے اداروں کو، تو کیا ہوگا کہ بچے بھی جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہوں گے، اور وہ جو تعلم اور تدریس ہے وہ بھی تدریس بھی مشکل ہو جائے گی، سیکھنا مشکل ہو جائے گا بچوں کے لیے۔ انہیں پراپر پانی نہیں، صاف نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، بجلی نہیں مل رہی، اور جو ہے جو کلاسز ہیں ان کی وہ صحیح حالت میں نہیں ہے، تو وہ چیز افیکٹ کرے گی ان کی ایجوکیشن پر، اور ہمارا جو معیار تعلیم ہے وہ بھی جو ہے وہ پھر پستی کی طرف جا سکتا ہے ایسی وجہ سے بھی۔ پھر بات کرتے ہیں انفرادی اختلافات اور عدم مطابقت۔ تمام طلباء میں جو جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے کہ ہر فرد ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ان میں انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں، کسی کا انٹرسٹ کسی سائڈ پہ ہوتا ہے، رجحان کسی سائڈ پہ ہوتا ہے، کسی کا جو ہے وہ کسی سائڈ پہ ہوتا ہے، بعض زیادہ ذہین ہوتے ہیں، بعض کم ذہین ہوتے ہیں، جیسے ہم نے مختلف ذہانت کی اقسام بھی پڑھی ہیں، جیسے بچے، کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ فطین بچے ہوتے ہیں، کچھ ذہین بچے ہوتے ہیں، یہ ہم نے جو ہے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوا ہے، ذہین بچے، فطین بچے، کن ذہن بچے کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کم عقل بچے ہوتے ہیں، تو یہ ساری کیٹیگریز جو ہوتی ہیں یہ بچوں میں پائی جاتی ہیں، تو وہ سماجی اور اقتصادی اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی جو ہوتا ہے وہ ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ سہم سہم کے رہتے ہیں، ان کو کچھ کو جو ہے کسی خاص مضمون، کسی سرگرمی یا پیشے کی طرف رجحان ہوتا ہے، لیکن ان کے والدین، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، رشتہ دار، بہن بھائی اپنی پسند سے ان بچوں کے مضامین رکھوا دیتے ہیں، انہیں داخلے پر مجبور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ دلچسپی نہیں لیتے ان چیزوں میں، جس کی وجہ سے تعلیم ان کو جو ہے صرف ایک بوجھ لگنے لگ جاتی ہے، اور وہ میں مقصد تعلیمی معیار میں جو ہے یہ بھی، اس سے بھی جو معیار تعلیم ہے بیٹا وہ گر جائے گا، وہ بہتر طریقے سے نہیں، ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ہم نے، یہ 6 عوامل ہیں جو ہم نے آج پڑھے ہیں جو معیار تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک استاذہ ہے، نصاب ہے، والدین ہیں، سماجی و معاشی حالات ہیں، اقتصادی حالات ہیں، اور انفرادی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔